अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई अपने उरूज पर है। इमरान खान सरकार जिसने वादे किए थे, दावे किए थे, वो आपके सामने है। 10 महीने इस हुकूमत को हुए, लेकिन डिलीवरेंस आपके सामने है। मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं? जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, फरियाल टालपुर साहिबा गिरफ्तार हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर जरूर एक मायूसी है। कमजोर भी नजर आ रही है पीपल्स पार्टी। नवाब शाह के अंदर इतना बड़ा जलसा उन्होंने किया, उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ की, उसके साथ ही मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। नादीदा कुव्वतें जरदारी साहब के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये बिलावल साहब ने कहा एक तहरीक चलेगी, तहरीक एहसाब के खिलाफ चलेगी या अवाम के हक में चलेगी? अबू बचाएंगे या वाकई मुल्क बचाएंगे, अवाम बचाएंगे? महंगाई, बेरोजगारी, इसके हवाले से जो है ना ये सिचुएशन होती जा रही है और मुल्क के अंदर। और मरियम नवाज का नैरेटिव, अलग नैरेटिव नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि मजाक मैशियत होगा। हम मीसा के मैशियत पे जो है ना नहीं इमरान खान के साथ बात करना चाहते हैं। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी है आशा वारसी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। मेरे साथ फिजा पिताफी साहब तज्जिया निगार हैं, खुल के बात करती हैं एजुकेशन पे, ह्यूमन राइट्स पे। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। क्या लग रहा है, वाकई अबू बचाएंगे, ये तहरीक शुरू करें? बिलावल साहब, मरियम नवाज, केसेस का डर है, एहसाब का डर है, खान साहब का डर है। अवाम के लिए तो 10 महीने में बाहर निकल नहीं। देखिए मीर, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जरदारी साहब के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ या भुट्टो साहब के साथ अब तक भी जो कुछ भी एहतसाबी अमल रहा है, उसमें कहीं ये दो राहें नहीं हैं कि हमेशा से एक मुखालफत रही है और एक ऐसा सौतेलेपन का मुजाहरा किया गया, जबकि कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क के लिए, कौम के लिए, अवाम के लिए हर तरह से कुर्बानियाँ दी हैं। चाहे भुट्टो साहब से लेकर आप जरदारी साहब तक की देख लीजिए, बीबी शहीद की शहादत तक को देख लीजिए। कुर्बानी और जरदारी साहब की कुर्बानी में फर्क नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये करप्शन के नहीं, नहीं, अवाम की वजह से जेल में थोड़ी गए। करप्शन के केसेस अगर हैं तो देखें वो अभी तक साबित नहीं हो सके, वो तो अभी मुल्जिम हैं, कोई मुजरिम साबित नहीं हुए हैं। इस तरीके का एहतसाबी अमल जो अब ये सौतेलापना किया जा रहा है, ये इससे पहले भी था। भुट्टो के वक्त से लेकर अब तक जो है, जरदारी साहब के वक्त तक में ज़िया ने क्या ये सौतेलेपन का मुजाहरा नहीं किया? क्या मुशर्रफ ने ये नहीं किया? जब मुशर्रफ और ज़िया नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर सके, तो ये कठपुतली हुकूमत क्या ख़त्म कर सकेगी? एहसाब तो सबका हो ना, एहसाब से डर क्यों है आप लोगों को? एहतसाब नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। आप भी ये समझते हैं? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कतई तौर पे किसी किस्म का कोई एहतसाबी अमल से डर नहीं है। बिल्कुल। देखिए जरदारी साहब पहले भी 11 साल भुगत के आ चुके हैं, जेलें काटी हैं, सब कुछ, जो कुछ भी तर्ज़े हुक्मरानी जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपको लगता है अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे ये तो एहतसाब का अमल हम कर रहे हैं, नैब तो कर ही नहीं रही है, तो नैब के ऊपर क्या भरोसा? नहीं, वो नोटिस हुआ है, मगर उस नोटिस का हल क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा? वो चंद दिनों आप कह रही हैं कि इसके पीछे इमरान खान है? बिल्कुल, इमरान खान सरकार। हम नहीं कह रहे, वो उनकी अपनी सरकार कह रही है। खान कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आज अवामी जमात नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके पीछे वर्कर नहीं, इसी वजह से कमजोर। आपने अभी देखा होगा बिलावल साहब ने अभी बीबी शहीद की सालगिरह के ऊपर जो जलसा किया है, जबरदस्त तरीके से वो पावर शो गया है और इसमें स्ट्रेंथ नजर आई है, अवाम खड़ी है। हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स, देखें हम एक अवामी जमात हैं और अवामी जमात होने के साथ साथ हमें ये एक हमेशा से प्रिविलेज रहा है कि हमने अवाम का साथ दिया, हमारी रूट्स अवाम के अंदर तक हैं। और तहरीक चलाना और जलसे करने में फर्क है। नहीं, तहरीक चलाने और जलसे चलाने में वर्कर जेल में जाते हैं, लेकिन आप उठा लीजिए, मवाजना कर लीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्ज हुक्मरानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्ज हुक्मरानी में कितना जमीन आसमान का फर्क है। 11 महीनों के अंदर जिस तरीके से मुल्क को डुबो दिया है, क्या ये इस तरीके का कभी आपने देखा? जमहूरियत वोट लेकर आए कि कौन से जमहूरियत का वोट लेकर? नहीं, इनको मुसल्लत, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनको मुसल्लत किया गया है। उनको नाज़िक, कौन है पीछे? आपको भी पता है कि कौन सी ताकतें हैं, किसने मुसल्लत किया है। और इस तरीके जब आपको इक्तिदार मिला था गिलानी साहब को, आपको भी वही लाए थे? नहीं, हरगिज भी नहीं। आपको लाए तो अवाम लाए, उनको लाए तो कोई दूसरी एस्टेब्लिशमेंट लाए। हमें हमेशा से अवामी मैंडेट लेकर आई है,
ہمیں عوام کی سپورٹ ہمیشہ سے حاصل رہی ہے، بھٹو سے لے کر بی بی تک اور بی بی سے لے کر اب تک کی حکومت کے اندر جتنا بھی معاملہ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پیچھے سے پاور شو کر کے لے کر آ گیا ہے۔ فضا، آپ کو کیا لگ رہا ہے سیاستدانوں سے، سیاست سے، آج کے حالات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نفرت کیوں لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں سیاست سے تو نفرت نہیں ہے، لیکن ڈی سیاست پولیٹیسائز سوسائٹی ہو گئی ہے جی بالکل، کہ سیاست نے ہمیں کیا دیا ہے، سیاستدانوں نے کیا دیا، یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ دیکھیں سیاست سے تو نفرت میں نہیں کہوں گی، لیکن سیاستدانوں کے لیے نفرت ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بار بار عوام جو ہے وہ بار بار ایک دھوکہ ہو رہا ہے، پھر سے ہو رہا ہے، ہر دفعہ وہ یہی امید کرتے ہیں کہ یہی امید کر کے ووٹ دیتے ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس آپشنز بہت کم ہیں، ان جو اویلیبل آپشنز ہیں ان میں ہم جس کو بھی ووٹ دے رہے ہیں وہ جب آ رہا ہے تو عوام کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اور اب عوام کی ایکسپیکٹیشن اتنی لو ہو گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ نہ دیں، بس وہ کرپشن نہ کریں، بس وہ سکون سے وہاں پہ رہیں۔ عمران خان اچھا آپشن نہیں تھا؟ جو وعدے کیے، جو دعوے دیے، وہ سوانے خواب دکھائے عوام کو۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے تو میں ایز اے ہول یہی کہوں گی کہ ان کی سب سے جو یو ٹرن والی جو عادت ہے، جو انہوں نے اتنی کمٹمنٹس کی تھیں، ابھی تک فیل تو نہیں کہوں گی، لیکن ابھی تک جو ان کی ریپوٹیشن ہوئی ہے یا ابھی تک جو ان کی پرفارمنس ہے اس کے حساب سے تو مایوسی ہوئی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آگے کچھ بہتر ہو۔ لیکن پرائرٹی ہے ان کی، ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ مسائل پرائرٹی ہے۔ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کی سیاست الگ ہوتی ہے، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی باتیں الگ ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہمارے سیاستدانوں کا ایک بہت ہی بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، کہ ہم اپوزیشن لیڈرشپ پہ کیسز کر کے یا ایک دوسرے کے خلاف بات کر کے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں۔ دس از ناٹ دی تجزیہ نگار، لیڈرشپ۔ آپ کو بھی انتقام نظر آ رہا ہے؟ بالکل، آئی تھنک ہم مل کر ملک کو اگر ساری پارٹیز مل کر چلائیں تو بہت بہتر عمران ہوگا۔ خان کے لوگ بھی جیل میں جا رہے ہیں، علیم خان بھی گیا تھا، سرتین بھی گیا ہے، ان کا وزیر، سٹنگ وزیر بھی گیا تھا۔ تو یہی تو چل رہا ہے نا، ایک دوسرے کی اپوزیشن میں کیا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو؟ اکاؤنٹیبلٹی یہ بھی نہیں تو ہو؟ بتائیے نا کہ کتنے ٹائم کے لیے گئے، یہ بھی تو بتائیے ساتھ ہاں ساتھ۔ یہ تو ہے، یہ بھی بتائیے نا۔ کچھ لوگ زیادہ، کچھ پارٹیاں زیادہ، کن کے اوپر زیادہ ایک چیز پریشر؟ جو بھی انہوں نے کہا اس سے میں بالکل متفق نہیں ہوں کہ جو جیل میں جانے کی بات ہے، جیل میں جانے سے ہم کسی کو ہیرو یا اچھا لیڈر کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہمارے ہاں ساؤتھ ایشیا میں تو یہی ہوتا ہے، لیکن پیچھے ریزن بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کیوں جیل میں جا رہا ہے، یعنی کہ کوئی عوام کے لیے گیا ہے یا کرپشن کی وجہ سے گیا بالکل۔ ایسے تو نیلسن منڈیلا ہیرو اس لیے بنا تھا کیونکہ وہ جیل میں اتنا ٹائم اس نے گزارا، کیوں گزارا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی کچھ پرائرٹیز ہیں، واقعی عوامی ایشوز، واقعی عوامی جماعتیں جو کہتی ہیں کہ ہم ووٹ لے کر پبلک سے آئیں، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو واقعی پرائرٹی عوام ہے؟ مجھے نہیں لگتا، I'm sorry to say، لیکن ایک بہت بڑے ٹائم سے آپ دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا ہیومن رائٹس پہ فوکس کریں، جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں تب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، کتنے حد تک فلفل ہو رہا ہے۔ تو جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو لسٹ میں سب سے جو پہلی چیز آتی ہے دوز آر دی بیسک ہماری نیڈس ہیں، جس میں فوڈ آ گیا، کلین واٹر آ گیا، شیلٹر آ گیا۔ یہاں تک ابھی تک ہم نہیں پہنچے، جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں تک ہمارا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے 155 نمبر پہ آتا ہے پاکستان فرام دی 189 کنٹریز ان دا ورلڈ۔ تو کہاں بہت سارے لوگ ہیں، 30% سے زیادہ آپ کا پاورٹی لائن ہے، پاورٹی بلو پاورٹی لائن۔ پیپلز پارٹی تو آئی تھی روٹی کپڑا اور مکان، لیکن 30 دیا ہے یا چھینا ہے؟ چھینا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، دیا ہے یا چھینا ہے؟ عوام کو واقعی دیا ہے؟ دیکھیں عوام کی اگر آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ خود کو مظلوم تو کہہ نہیں سکتی، کیونکہ اقتدار کتنے سالوں سے ان کے پاس ہے، ان کا پریزیڈنٹ ان کی پارٹی سے رہا ہے، اور بہت ساری ایکسپیکٹیشنز تھیں۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ 10 سال کی کنٹینیوس جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ہی ووٹ سے آئے ہیں نا آگے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی بہت ایکسپیکٹیشن اب بھی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ اے پی سی بلائی جا رہی ہے، سب سیاسی جماعتیں آپ ساتھ ہوں گی، مولانا فضل الرحمان بھی، نون لیگ بھی، آپ بھی ہوں گے۔ کیا واقعی جو ہے عوام کا درد ہے آپ کو، عوام کی تکلیف 10 مہینے کے اندر؟ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہم اگر اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہیں، جو کہ ہمارا حق بھی ہے، ہم رکھیں گے اور حق ہے بھی ہم کو، اس میں ہم صرف
अपनी एक उसके लिए दिफा के लिए नहीं जाएंगे कि जी हमारे साथ क्या हुआ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ या नून लीग के साथ क्या हुआ। हम यहाँ इस वक्त जो भी मुत्तहिद होके खड़े होंगे एपीसी के अंदर इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख को, वो अवाम के मसाइल के ऊपर। देखें, रोटी कपड़ा मकान का जो नारा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, अगर हमने नारा तो नहीं किया ना, हमने नारा भी ऐसा दिया है कि वो हल ही नहीं हो। अच्छा, हमने तो नारा चलने दिया था और हल नहीं करा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं 10 महीने 11 साल से 10 महीने में छूट नहीं दे सकते आप। पाकिस्तान मैंडेट कितने साल का? 5 साल का। 5 साल का मैंडेट। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए 5 साल से पहले आप घर भेजेंगे उनको? 5 साल से पहले वो खुद चली जाएगी हुकूमत, हम क्या घर भेजेंगे। उनके अपने मामलात इस तरीके के हैं, करतूत इस तरीके के, वो खुद चले जाएंगे। 10 महीनों के अंदर 5,000 अरब का जो इन्होंने लिया है, क्या उसका कोई हिसाब किताब है? वो कहाँ? इन्होंने तो रोटी कपड़ा मकान घर नौकरियां इन सब की एक लिस्ट दी हुई थी ना, वो इन्होंने नौजवान नस्ल को जिस तरीके से ट्रैप किया कि हम नौकरियां देंगे, हम घर देंगे, इन्होंने तो शेल्टर भी छीन लिए आवाम से। तो आप मुझे बता दीजिए कि आप किस तरीके से कह सकते हैं कि रोटी कपड़ा मकान का अगर नारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो तो दूसरी कमीशन भी ला रहे हैं, कह रहे हैं तकरीबन 24,000 अरब रुपए का। अगर 24,000 अरब का है तो उसमें 10 साल मुशर्रफ के भी डालें वो, और अपने ये 10 महीने भी डालेंगे जिसके अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट इनका रहा कि 5,000 है। इसके ऊपर यकीन है इमरान खान के अंदर? अगर इमरान खान ने बनवाई है उनके, आपको लगता है कि उनके शेडो के अंदर क्या कोई एहतसाबी अमल हो सकता है सही तरीके से? ये तो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन मैडम आपको किसी के ऊपर एतमाद नहीं है, न नेब के ऊपर एतमाद है, न FIA के ऊपर एतमाद है, किसी के ऊपर तो एतमाद। आपने अपने दौर में कोई इदारा बनाया नहीं? आप मुझे 5 साल पहले जरदारी साहब थे, नहीं, जरदारी साहब की बात छोड़िए। देखिए, हमने तो बकौल आप लोगों के, हम तो खैर बदनाम तरीन पार्टियों में से एक पार्टी हैं। आप मुझे ये बता दीजिए। मैं नहीं कह रहा, आप खुद कह रही हैं। मैं नहीं कह रही, मैंने बदनाम नहीं कहा था, आपने बदनाम कहा, मैंने डाकू चोर कहा था, लेकिन वो भी इमरान खान। डाकू चोर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती आई है कि डाकू चोर के साथ हम नहीं बैठेंगे। अभी डाकू चोर के साथ वही जो है ना, आप जो है ना मीसाक जमहूरियत करने को और मीसाक मईशियत करने को तैयार हो गए। तो पहले तो वो कहते थे कि हम डाकू चोरों के साथ खड़े नहीं होंगे। बात आप कह रहे थे, आपने कहा था, जरदारी साहब ने कहा था, बिलावल साहब ने बताया, एक कदम बढ़ाओ हम आपकी तरफ आएंगे। देखिए, हम तो जमहूरियत को चलाना चाहते हैं, ये तो जमहूरियत के हक में ही नहीं है। जिस किस्म की ये तर्ज हुक्मरानी ये लोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्या ये तर्ज हुक्मरानी पे मुल्क कौम चल सकता है? क्या आपको लग रहा है फिजा कि ये तर्ज हुक्मरानी जो आपको नजर आ रही है, जिस तरह आपने कहा यू टर्न्स लिए गए, जो बातें की थी वो मुकर गए, आपको इससे कोई बेहतरी आएगी? मसाइल आपके सामने, इश्यूज आपके सामने, सियासी इंस्टेबिलिटी अपनी जगह है, मुआशी इंस्टेबिलिटी अपनी जगह है। क्या आपको लग रहा है कि इस हुकूमत को कोई डायरेक्शन नजर आ रही है कि हाँ हुकूमत डायरेक्शन के साथ जा रही? देखिए, जो हुकूमत अपने ही बातों से मुकर रही है तो उनकी क्या डायरेक्शन या क्या विजन होगा। और दूसरी बात ये कि सबसे पहली चीज़ जो इमरान खान साहब ने कही थी वो ये कि जो ये लोन्स हैं सबसे ज़्यादा इसके अगेंस्ट थे अभी। लेकिन आप देखें, महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई है। IMF हो, सऊदीया हो, चाइना हो, कौन है जो पाकिस्तान का लेंडर नहीं है इस वक्त? ठीक है, तो इससे मुझे लगता है कि और बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह की इनकी पॉलिसीज़ हैं, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये 5 साल पूरे कर पाएंगे। क्या इनको घर जाना चाहिए? इन्होंने 5 साल इनको इम्प्रूव करना चाहिए। नहीं, इम्प्रूव तो करना चाहिए, टाइम तो देना चाहिए ना। तो खुद कैसे हुकूमत छोड़ेंगे, खुद कैसे गिराएंगे हुकूमत, किस तरह असेंबली डिसॉल्व करेंगे? आखिरी 5 साल में 25,000 या 30,000 अरब डॉलर से जो है ना, यानी कि इनकी सियासत भी इक्तदार के लिए। इमरान खान ने जो धरने लगाना सिखाए, तो कभी कभी ये भी होता है कि जो आप सिखाते हो आपकी गले पड़ जाती हैं चीजें। तो ऐसा नहीं हो कि अवाम धरने के लिए घरों से बाहर निकल आए। इमरान खान से अगर अवाम खुश नहीं है, क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग से खुश है? उनके कहने पे उनको सपोर्ट करने के लिए रोडों पे आएंगे? हम कंपेयर तो कर ही नहीं रहे, कंपेयर करना भी नहीं चाहिए। जैसे ज्यादातर PP वाले हों या मुस्लिम लीग कोई भी पार्टी हो, वो यही उनके पास जस्टिफिकेशन यही होती है कि इन्होंने क्या दिया। हम उनकी तो बात कर नहीं रहे, हर कोई अपने हिस्से का हिसाब किताब देगा। तो हम ये नहीं बोल रहे कि अगर PTI गलत कर रही है या PTI ने हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं किया, तो क्या मुस्लिम लीग नून या PP ने किया था? लेकिन वो तो आजमाए हुए ना ये दोनों, इनको तो अब हम आजमा रहे हैं। अभी इनको तो हमने 40-30 साल से आजमाया है, इनको तो अभी 10 महीने हुए हैं। असल में इन्होंने ये तो आजमाए हुए। इमरान खान ने क्या अवाम आजमाए हुए के पास दोबारा जाएगी? जाएगी, अवाम हमारी डीट है, जाएगी। असल में इमरान खान ने एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा क्रिएट कर ली, वो इतना बड़ा बलून जो बन गया, वो जब आए तो एकदम से फट गया। मरियम नवाज,
نے کہا کہ میں اس معیشت کو، اس میسا کے معیشت کو مذاق قرار دیا گیا، وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے بھی کہا تھا کہ خان صاحب معیشت پہ بات کریں، شہباز شریف نے بھی کہا تھا میسا کے معیشت کریں، عمران خان آگے بھی بڑھے، کہہ رہے تھے کمیٹی اس پہ بن سکتی ہے، زرداری صاحب نے کہا کہ اور موقف کلیئر کریں، آپ اپوزیشن سے بات کریں، کلیئرٹی دیں۔ اب تو خان صاحب آ رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، پہلے تو وہ نہیں کر رہے تھے، آپ تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھیں جہاں تک رہی بات مریم نواز صاحبہ کی، ان کا اپنا ایک اسٹانس ہے، اپنا ایک ویژن ہے، ٹھیک ہے۔ میں بریک کے بعد ہوں، مریم نواز کا اپنا اسٹانس ہے، بریک کے بعد آتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ ہاں آپ کہہ رہی تھی ان کا اپنا اسٹانس ہے۔ دیکھیے مریم نواز کا ایک اپنا اسٹانس ہے، ان کا اپنا ایک موقف ہے پارٹی کے اندر اور اپنی سٹینڈنگ بھی ہے۔ اگر ان کو یہ لگتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کسی وجہ سے کہہ رہی ہوں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کہ پوری پارٹیوں کا، جو جتنی بھی اپوزیشن لیڈرز ہیں، ان کا جو بھی ایک اتفاق رائے ہوگا اسی کے اوپر فیصلہ بھی ہوگا۔ اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی اگر تحریک چلتی ہے، حکومت چلی جاتی ہے، جمہوریت چلی جاتی ہے، سسٹم چلا جاتا ہے، تو ذمہ دار تو آپ ہی ہوں گے؟ ذمہ دار ہم کیسے ہوں گے؟ ذمہ دار یہ خود اپنی چلا رہے ہیں، نہیں ہم دیکھیں ٹف ٹائم دے رہے ہیں، نہیں ہم تحریک حکومت کے خلاف نہیں چلا رہے، ہم تحریک چلا رہے ہیں عوام کے لیے۔ جو اس وقت جس قسم کی انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، ڈالر ہے، تیل ہے، پیٹرول ہے، ہر چیز تو مہنگی ہے، تو ہم حکومت کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلا رہے، ہم تو عوام کے لیے تحریک چلا رہے ہیں۔ نہ دیکھیں، ہے تو حکومت ٹارگیٹ نا آپ کا، حکومت ایسے کام انہوں نے نہیں مہنگائی کی ہے نا، انہوں نے بے روزگاری کی ہے نا، انہوں نے یہ مسائل پیدا کیے ہیں۔ میری بات سنیں، حکومت ایسے کام نہیں کرے کہ اپوزیشن کو ان کے خلاف۔ آپ مجھے بتا دیجئے کون سی ایسی حکومت ہوتی ہے کہ جب بھی اپوزیشن لیڈر جو ہے نا شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں اس کے اندر کیبنٹ کے اندر، تو وہ جو ہے نا یہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر یہ لوگ نہیں، یہ نیا پاکستان ایسا پاکستان کے حکومتی احتجاج کر رہی ہے، حکومتی احتجاج کر رہی ہے۔ آپ حکومت کرنے نہیں دے رہے نا، ہم حکومت نہیں کرنے دے رہے، اب یہ حکومت نہیں کر سیاسی کھلاڑی ہیں نا، زرداری صاحب پرانے سیاسی کھلاڑی۔ مجھے ایک بات بتا دیجئے، میر خان صاحب کی ٹیم کے اندر وہی سارے گدھے گھوڑے ہیں جو بقول ان کے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے نکل کے گئے یا پھر مشرف کی ٹیم کے حصہ تھے، تو ان کے پاس ہے کیا کھیلنے کے لیے؟ یعنی کہ ان کے پاس اب گدھے گھوڑے ہیں، آپ کے پاس تھے تو کیا تھے؟ نہیں، ہمارے پاس اگر گدھے گھوڑے تھے تو نکل کے بہت اچھا ہوا۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جب آپ کے پاس ہوتے تو کیا ہوتے؟ نہیں، ابھی وہ تو دیکھیں وقت نے اس چیز کا فیصلہ خود کر دیا کہ وہ سارے گدھے گھوڑے مفاد پرست تھے، اور وہ اس وقت اس کیا سیاست مفاد کی نہیں ہوتی؟ نہیں، سیاست مفاد کرسی کے لیے اقتدار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کی حکومت نے، میں تو آپ کو یاد دلا دوں، آپ کی حکومت نے تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن لیا، کون سا آپ بتائیں؟ سب سے میں سوال کروں پھر آپ کی حکومت نے کہا تھا کہ بی بی کے مرڈر میں، اور بی بی نے خود لکھ کے خط میں گئی تھی کہ پرویز الہی جو ہے نا، کچھ بھی ہوا پرویز الہی، آپ نے اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا تھا۔ ابھی پرویز الہی کی آپ مجھے بتا دی کیا اسٹینڈنگ ہے؟ وہ ٹھیک ہے، اسپیکر لگا ہوا ہے پرویز الہی۔ وہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جتنی یو ٹرن پاکستان تحریک انصاف لیتی، پاکستان تحریک انصاف سے کہتی میں چور ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گا، اب کیسے وہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ میسا کے معیشت کی بات کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہونے کو تیار ہو چکے ہیں؟ ملک کی خاطر، ملک کرائسس میں، عوام کرائسس میں۔ نہیں، ملک کی خاطر نہیں، عوام کی خاطر نہیں، وہ تو 5000 جو ہے نا ارب کا قرضہ لے چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں، کیا آپ کی قیادت کو نہیں چھوڑیں گے، ہماری قیادت کو نہیں چھوڑیں بھائی، احتساب کے کٹہرے میں لے کے آئے، لیکن اس میں اس احتساب کے کٹہرے میں 11 مہینے کی حکومت بھی آئے گی۔ جو 5000 ارب کے قرضے انہوں نے لیے ہیں، مطلب ایسا کبھی ہوا ہے 70 سال کی ہسٹری میں؟ جو یہ 24,000 ارب کا احتساب کرنے بیٹھے ہیں تو اپنے بھی تو یہ ڈالیں 11 مہینے۔ میڈم آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ فضا صاحبہ کہ ان کی پرائرٹیز میں ایجوکیشن ہے؟ ایجوکیشن آپ کو لگ رہی، ہیلتھ آپ کو لگ رہی ہے؟ جتہا یہ موجودہ یا پچھلی گورنمنٹس رہی، آپ کو کہیں کسی ڈومین میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں ان کی کارکردگی اچھی ہے یا واقعی یہاں پرفارم کر رہے ہیں؟ ایجوکیشن تو شروع سے ہی تھوڑا سا مارجنلائزڈ جو ہے ایریا رہا ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے پورے ریجن میں جس میں سب سے کم جی ڈی پی کا جو پرسنٹیج ہے وہ انویسٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا آدھے سے آدھا ڈیفینس میں چلا جاتا ہے، اور یہاں پہ ہم کریں 2.5 2.4 سے بڑھتے ہی نہیں ہیں ہم آگے۔ دوسری جو چیز ہے، جو ہمارے پاس پالیسیز ہیں، ہمارے پاس فورمز ہیں، ہمارے پاس باڈیز ہیں ڈیفرنٹ، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ 20 سال 2 ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گئے، وہ سیلیبس جو ہم نے پڑھا تھا ابھی بھی بچے وہی پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 20 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، جیسے ابھی سندھ گورنمنٹ نے، سردار شاہ صاحب نے بہت ساری نئی پالیسیز بتائی ہیں،
تو بہت سارے جو گھوسٹ اسکول ہیں ان کو بلڈنگ دینے کی بات کی ہے. یہ ساری چیزیں باتیں ہوتی آ رہی ہیں. مجھے امید ہے کہ اس دفعہ وہ کوالٹی ایجوکیشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے, بہتر اسکولز کیوں نہیں ہو رہے, ول نہیں ہے؟ کیونکہ ایک تو سب سے بڑا جو اس کا میجر جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے, جس میں آپ کی مدرسہ آ جاتے ہیں, آپ کے او لیول اے لیول جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ آ جاتے ہیں, اور آپ کے گورنمنٹ اسکولز. ان تینوں میں اتنی زیادہ ڈائیورسٹی, اتنا زیادہ ڈفرینس ہے کہ آپ جب بچے نکل کے آتے ہیں تو آپ بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو مجھے لگتا ہے جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پولیٹیسائزڈ ہوتی ہیں. کچھ ابھی امپروومنٹ آئی ہے. لاسٹ ٹائم پی 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 نے جو ایک نیا پروسیجر سے سٹارٹ کیا تھا کہ نیوٹرل باڈی جو ہے ان کی ہائرنگ کرے گی, تو اس سے تھوڑا سا. آج بھی اسکول بند ہیں, آج بھی گھوسٹ ٹیچرز ہیں بہت. ابھی میں گاؤں سے آج بھی بلڈنگز نہیں ہیں, ٹیچرز ہیں تو بلڈنگ نہیں ہے, ٹیچرز ہیں تو بچے نہیں ہیں, بچے ہیں تو ٹیچرز نہیں ہیں. جی, گوٹکی میں مجھے بہت سارے اسکول ایسے داد لگاری میں, ایون میرے اپنے گاؤں میں اور راستے میں ایسے بہت سارے اسکولز مجھے نظر آئے جس میں لٹرلی گائیں اور بھینسیں کھڑی ہوئی تھی. اس ایریا کے آپ کو لگتا ہے کوئی ایم پی اے نہیں ہے, اور یہ جو پی 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 والے بولتے ہیں بھائی ان ایریا میں تو زیادہ تر میجورٹی پی پی کے لوگوں کی ہے, تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتے کہ وہاں کے ایریا کے. ایون میرے اپنے گاؤں میں میرا بھائی جو ہے وہ ایم پی اے ہے, لیکن ایک بہت افسوس کی بات ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرف دھیان کیوں نہیں جاتا. ایک ایجوکیشن جو ہے آپ کا بیسک رائٹ ہے, اور ایجوکیشن آپ کو دوسرے ہیومن رائٹس کا ایکسس دیتا ہے, کیونکہ اگر آپ اویئرڈ ہیں, آپ کے اندر اتنی تعلیم ہے, تو آپ بات کر سکتے ہیں اپنے لیے, آپ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں. پرابلم پولیٹیشین سے وہ نہیں چاہتے کہ غریب کا بچہ تعلیم. صرف پولیٹیشینز نہیں ہیں, آپ یہ جو ہمارے پرائیویٹ یونیورسٹیز وغیرہ اسکول. مجھے ٹیلی فون لائن پہ ہیں ناہید خان صاحبہ, پی پی ورکر کی سربراہ ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, بی بی کے ساتھ بڑا قریبی ان کا وقت گزرا. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. تھینک یو میر صاحب. میڈم, کیا ہونے جا رہا ہے, ملک کی سمت کس طرف جا رہی ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں بات نہیں کروں گا ان ڈاکو اور چوروں کے ساتھ, ابھی وہ کہتے ہیں کہ میسا کے معیشت میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا خان صاحب نے پھر یو ٹرن لے لیا؟ دیکھیے میر صاحب, ایک تو کیا ہونے جا رہا ہے, پہلے مجھے یہ آپ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بڑی والیٹائل سچویشن ہے پاکستان کی, جس ٹرموائل سے پاکستان گزر رہا ہے. انسٹیبلٹی ہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل, اور میں سمجھتی ہوں کہ چاروں سائڈ سے پاکستان کے اوپر خطرات ہیں. انڈیا ہاسٹائل نیبر ہے ہمارا, ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں, ہمارے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. آپ کے پولیٹیشین سارے جو ہیں وہ ان کے اوپر, ہر ایک کے اوپر آلموسٹ ہر دوسرے شخص کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں. ایک ایسی سچویشن پاکستان کے اندر ہو گئی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت ہے نا, اس نے سیاست کو اور سیاستدانوں کو اتنا بڑا نقصان اس ملک کے اندر دیا ہے کہ وہ پولیٹیکل سپیس جو انہوں نے سیاستدانوں کے لیے کریٹ کی ہوئی تھی, وہ پولیٹیکل سپیس بالکل ختم ہو گئی ہے, اور سیاستدانوں کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں وہاں پہ مل گئی. دوسری آپ بات کر رہے ہیں جو آپ نے خان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے, دیکھیے انسان جب پالیٹکس میں ہوتا ہے یا ملک کے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے نا, تو اس کا وہ اپنی پرسنل لائف سے ہٹ جاتا ہے. اس کو پھر وہ ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے نا, ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ 22 کروڑ عوام کا نمائندہ بن کے سامنے آتا ہے. تو اس کو اس وقت اپنی ذاتی انا سے ہٹ کے اس کو ملک کے انٹرسٹ کے لیے, عوام کے مفادات کے لیے بات کرنی پڑتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ معیشت کے اوپر, معیشت تباہ تو ہے ہمارے ملک کی, جس قسم کے آج ڈالر 160 پہ آپ کا چلا گیا ہے, تو آپ کون سی معیشت کی بات کرتے ہیں جبکہ آپ کے پیسہ اتنا ڈی ویلیو ہو رہا ہے. تو اگر خان صاحب دوسری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ملک کے اندر ایک اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے اور لوگوں کو ریلیف ملتا ہے, جو پاکستان کے غریب ہاری مزدور, جو کسان, جو بیچارے پسے ہوئے طبقات ہیں, اگر ان کو کوئی ریلیف ملنے کی صورتحال نکلتی ہے تو میں نہیں اس کو برا سمجھتی. 10 مہینے کے اندر خان صاحب ناکام ہوئے ہیں, 10 مہینے ہوئے ہیں, عوام کی حالت آپ کے سامنے, ڈالر آپ کے سامنے, انفلیشن آپ کے سامنے, ناکام ہوئے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ناکام نہیں ہوئے تو کامیاب بھی نہیں ہوئے, اس لیے کہ خان صاحب کی جو ٹیم ہے, دیکھیں یہ جو ان کی اکانومی کو ہینڈل کر رہی ہے, جو ان کے فائنانسز کو ہینڈل کر رہی ہے, جو ان کی ٹیم ہے اکانومی کی, وہ کوئی اتنے ٹیلنٹڈ لوگ نہیں ہیں.
اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی حکومتوں کو کر چکے ہیں، اور آج جو بیڑا غرق اس اکانومی کا ہوا ہے ان میں ان کا سب سے بڑا رول ہے ان لوگوں کا۔ تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کو، مجھے نہیں پتا خان صاحب کو کس نے یہ ایڈوائز کیا ہے کہ ان لوگوں کے سپرد ملک کی اکانومی کر دیں جو IMF اور ورلڈ بینک کے ذاتی ملازموں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کو پاکستان کے لوگ جو دنیا پوری کے اندر سرو کر رہے ہیں، ٹیلنٹڈ ہے، اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر، ان ٹیلنٹڈ لوگوں کو پاکستان کے امبیسیوں کے تھرو اپروچ کرنا چاہیے، تو ان کو ریکویسٹ کرنی چاہیے، تو ان کو اچھی مراد دے کر، اچھی تنخواہیں دے کر اپنے ملک کے لیے لانا چاہیے تھا کہ وہ اپنے ملک کی اکانومی کو صحیح ٹریک پر لائیں۔ باہر لوگ دوسرے ملکوں کو سرو کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک میں کیوں نہیں ان کو بلاتے؟ مطلب آپ جو ان کو لاکھوں کی تنخواہیں دے رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے آپ کو ستیہ ناش کیا پوری ملک کی اکانومی کو۔ تو میں اس بات پہ اس خان صاحب کے بالکل اس کو انڈورس نہیں کروں گی کہ خان صاحب نے جو اپنی معاشی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، سدھارنے کے لیے جو ٹیم بنائی ہے، اس ٹیم کی کوئی پرفارمنس ہے یا کچھ وہ پرفارم کر سکیں گے؟ دیکھیں ٹیکس لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیکس تو کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ بھی آتا ہے نا، وہ ٹیکس لگا دیتا ہے، جس طریقے سے یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو پیسہ آ جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹیکس لگا کے اکانومی کو ایک حد تک تو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کو پرماننٹلی آپ رائٹ ٹریک پر کیسے اکانومی کو لا سکتے ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے میڈم ملک کی معیشت IMF کی ٹیم چلا رہی ہے، معاشی طور ملک جو ہے IMF کی ٹیم چلا رہی ہے؟ میں تو آپ کو پہلے کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی حکومتوں کو سرو کر کے تباہ کر چکے ہیں پاکستان کی معیشت کو، اور اب یہ سارے ورلڈ بینک اور IMF کے یہ سارے ان کے ملازم ہیں۔ یہ ان کو کیا انٹرسٹ ہے پاکستان کے ساتھ؟ ان کا کیا انٹرسٹ ہے غریب لوگوں کے ساتھ؟ ان کو کیا پتا کہ غریب بندے کو کسی کو روٹی گھر پہ ملتی ہے نہیں ملتی؟ بجلی کا بل وہ صبح دیکھتا ہے تو اس کا 50,000 روپے، جس کی تنخواہ 20,000 ہے، اس کے گھر کا ایک کمرے کے بل 20-30,000 اس کو آ جاتا ہے، اس کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، خودکشیاں لوگ کر لیتے ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ ان کو کیا پتا کہ غریب پاکستان کا کن حالات سے گزر رہا ہے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی عوام میں جانا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں اس گورنمنٹ کو۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام دونوں سیاسی پارٹیوں کو آزما چکی ہو، ان کے پیچھے عوام آئے گی؟ نہیں، عوام کسی سیاسی پارٹی کے پیچھے، میں اس بات پہ تو بڑا میرا پولیٹیکل انالیسس از ویری کلیئر۔ اس وقت عوام کو اپنی جو ہے نا اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے نا، دیکھیں ان کے یا تو کوئی سیاسی سوچ کے ساتھ آگے چلتے نا، فلسفے کے ساتھ آگے چلتے، عوام کے مفادات کے ساتھ آگے چلتے نا، تو دونوں سیاسی پارٹیاں یہ جو کرپشن کے چارجز لگے ہوئے ہیں، غلط یا صحیح، میں کسی کو کرپٹ نہیں کہتی، لیکن یہ تو سارے عوام کو استعمال پھر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے نا۔ تو عوام اتنے بے وقوف تو نہیں ہے، لوگوں کو اپنے بیچارے 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی نہیں ان کو مل رہی، وہ کیا سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کریں گے ان کے لیے؟ آل پارٹیز کانفرنس مولانا فضل الرحمان بلا رہے ہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ یہ سیاسی جماعتیں آپ دیکھ رہی ہیں، یا یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کرپشن بچانے کے لیے، احتساب سے بچنے کے لیے باہر نکل رہے ہیں، یا عوام کے لیے باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، مولانا صاحب کی مجھے عزت ہے، وہ ہمیشہ ان کا بیوی کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے، لیکن مولانا صاحب کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پورے ملک میں نون لیگ ہے نا، پیپلز پارٹی ہے نا، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہے اور پنجاب کے اندر نون لیگ ہے۔ کوئی بات بھی ہو، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا اے ہو یا بی ہو، عوام اس وقت میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ عوام کے ایشوز اپنے اتنے زیادہ ہو گئے، وہ مہنگائی، بے روزگاری کے بوجھ تلے اس طرح دبے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی اگر کوئی پولیٹیکل ایشوز کے لیے نکلتے ہیں، ان کے پولیٹیکل ایشوز کون سے ہیں؟ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے۔ اگر تو یہ عوام کے مفادات کی بات کرنے کے لیے لاتے تو ان کو 1 سال پہلے بات کرنی چاہیے تھی نا۔ اب اپنی حکومتیں بھی انہوں نے نکالی ہے، اب عوام کیوں نکلیں گے؟ عوام کسی کی اس کو ڈھال بننے کو اب تیار نہیں ہے۔ عوام کے لیے ضرورت ہے کہ اگر عوام کو نکلنا ہے تو پھر اس ملک میں ایک انقلاب آئے گا، چاہے کوئی بھی انقلاب آئے، اگر اس ملک کو آپ سدھارنا ہے آپ نے، تو پھر سب کے ساتھ جزا اور سزا کا آپ کو کر کے آپ ایک صاف ستھرا جو ہے سسٹم لے کے آئے۔ اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ جب چاہے اپنے مفادات کے لیے عوام کو کہیں کہ سڑکوں پہ آ جائے، جب چاہے آپ عوام کو استعمال کریں، خود آپ محلوں میں رہے، خود آپ ہیلی کاپٹروں میں سفر کریں، خود آپ بڑی بڑی گاڑیوں پہ سفر کریں، عوام کو کھانے کو روٹی نہ ملے اور آپ عوام کا نام استعمال کریں۔ کیوں کریں آپ بھائی؟ آپ کو کس نے حق دیا؟ آخری سوال ٹو دا پوائنٹ سوال، بی بی کی لیگیسی، بھٹو صاحب کی لیگیسی،
بلاول صاحب کے ہاتھ آ گئی، آصف زرداری جیل میں، فریال ٹالپور صاحبہ جیل میں، وہاں نواز شریف جیل میں، نواز شریف کی لیگیسی مریم نواز کے ہاتھ میں. یہ دونوں نوجوان سیاست کو لیڈ کریں گے، اپنی پارٹی کو لیڈ کریں گے؟ دیکھیے جی، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اور بھٹو صاحب کی لیگیسی آصف زرداری صاحب نہیں، وہ لیگیسی وہ تھی، وہ آئیڈیالوجی وہ تھی جو پاکستان کے غریبوں، ہاریوں، مزدوروں، کسانوں، ہیو ناٹس کے لیے پارٹی بنے گی تھی. اب تو یہ پارٹی محلوں کی پارٹی بن گئی ہے. بلاول نوجوان ہے، شاید آہستہ آہستہ پالیٹکس کو سمجھ جائیں، تو میں نہیں پریڈکٹ کچھ بھی کر سکتی، کیونکہ ابھی تک ان کے اندر ظاہر ہے وہ ان کی پیڈیگری ضرور ہے، بھٹو صاحب کے نواسے ہیں، بیوی کے بیٹے ہیں، لیکن ابھی تک وہ اپنے والد کی سیاست سے باہر نہیں نکلے. آصف زرداری اور ٹالپور وہ تو پیپلز پارٹی نہیں ہے نا، ان کا تو پیپلز پارٹی سے سچ کوئی تعلق نہیں ہے نا. ایک رشتے سے ان کا تعلق بن گیا اور بیوی کی شہادت کے بعد وہ سامنے آ گئے، ورنہ ان کا پیپلز پارٹی سے تو تعلق نہیں اس طرح بنتا نا جس طرح پیپلز پارٹی کا تعلق، جو پیپلز پارٹی والے جو نام جو بھٹو صاحب کی آئیڈیالوجی اور بیوی کی آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں. رہی مریم بی بی، تو مریم نوجوان آپ کہتے ہیں، مریم بی بی تو خیر نانی ہے اس وقت، وہ نانی ضرور ہے لیکن شہباز شریف سے تو نوجوان ہے نا، وہ بھی اپنے والد صاحب کی اس کو لے کے مطلب یہ کہ پی ایم ایل این کی لیگیسی کون سی، آئیڈیالوجی کون سی ہے. مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ پی ایم ایل این کی آئیڈیالوجی کون سی ہے اور جو موجودہ زرداری صاحب نے پارٹی کا حال کیا وہ کون سی آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں. میری تو آج تک یہ سوچ کلیئر نہیں ہو سکی کون سی آئیڈیالوجی. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. ناہید خان صاحب آپ کی بڑی مہربانی. نہیں کوئی تحریک ان کو نظر نہیں آ رہی، کوئی تحریک چلے گی اور عوام ان کے پیچھے نکلے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی عوام نکلے گی اور عوام نکل رہی ہے. ابھی آپ نے جو لاڑکانہ کا جلسہ ہوا نواب شاہ کا، آپ نے دیکھ لیا کہ اس جلسے میں کس طریقے سے پاور شو کیا بلال صاحب نے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر کھڑی، کیونکہ دیکھیے اپنے ذاتی مفادات ایک الگ جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اس وقت عوام کو مسائل درپیش ہیں، جو روٹی، کپڑا، مکان، مہنگائی، پیٹرول، گیس، بجلی، یہ وہ جو ہے نا اس طریقے کے ایک جن بن کے عوام کے اوپر سوار ہو گیا ہے. اگر اس وقت عوام نے کے لیے کسی بھی پارٹی نے آواز نہیں اٹھائی تو میرے خیال سے ان کا چیپٹر یہیں پہ ہی کلوز ہو جائے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مہنگائی آپ کے سامنے ہے، جس طرح پیٹرول، گیس، سب چیزیں اپنے عروج پر، مہنگائی، اور گورنمنٹ نظر کہیں نہیں آ رہی، ریاست کی رٹ نظر نہیں آ رہی، ریاست نظر نہیں. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. کس طرف جا رہے ہیں؟ بس تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور کس طرف جا رہے ہیں؟ اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی جس طرح کی صورتحال ہے تو جیسے پیپلز پارٹی سے بھی بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے لوگ لاسٹ ٹائم، لیکن کیونکہ ابھی پی ٹی آئی نے اتنا زیادہ مایوس کیا ہے تو پھر شاید وہ واپس اس طرف آئیں گے. مطلب کوئی خاص چینج نظر نہیں آ رہی. عوام کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ عوام کس کے پیچھے؟ عوام ہر دفعہ چیخیں مارتی ہے، لیکن جب الیکشن آتی ہے تو پھر وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. جس طرح پہلے جمہوریت سے محبت ہوتی تھی، پارٹیوں سے محبت ہوتی تھی، لیڈرشپ سے آج وہ لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ایک تو پرسنالٹیز کا پریشر ہوتا ہے عوام پہ، اور دوسرا یہ کہ بہت حد تک مس کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے. لاسٹ ٹائم میں نے بہت سارے گاؤں میں جب الیکشن تھی تو میں خود باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری عورتیں کہہ رہی تھی باہر آ کے ہم اس لیے پی پی کو ووٹ دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا وہ جو وطن کارڈ جو بے نظیر کے نام سے تھا وہ ہمارا کارڈ جو ہے وہ بند ہو جائے گا، ہمیں پیسے نہیں ملیں گے. تو اس طرح سے ڈفرینٹ طریقوں سے ان کو یعنی کہ آپ کہیں کہ نظریاتی ووٹ نہیں رہا؟ بالکل نہیں رہا. یعنی کہ مفادات کے ساتھ سیاست ہے. میڈم نظریاتی جو ایک تھا وہ چیزیں ختم ہو گئی. دیکھیں اب میں آپ کو بتا دوں عوام میں بہت شعور آ گیا ہے جسٹ بیکاز آف میڈیا. ٹھیک ہے، میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے، اتنا ووکل ہے اور آزاد ہے. اس وقت عوام کو شعور دے چکا ہے وہ جو شاید سیاستدان نہ کر سکے، لیکن میڈیا کی ہیلپ سے بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ بہتری آئی ہے. عوام کو اب اس بات کا شعور ہے کہ ان کے لیے کیا صحیح ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو لوگ دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو سندھ میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی کارکردگی کو چیک کر رہے ہیں لوگ. کارکردگی ہے، آپ جائیے تھر میں جائیے، آپ نواب شاہ میں جائیں. نہیں دیکھیں وہ چند ایک رٹی ہوئی باتیں جو دیکھ
की हुई नहीं, हकाइक इसके बाद बेहतरी भी आई है, बहुत कुछ बेहतरी आई। आप देखिए कितने गटर पानी पी रहे हैं, वाटर कमीशन नहीं, ऐसी बात नहीं है मीर, ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की अगर अभी भी जो है ना जमात अपने पैर गाड़ के, ये आप खुश नसीब अल्टरनेटिव नहीं है, नहीं, कोई अच्छी पार्टी नहीं है, अच्छी क़यादत नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगी, देखिए 18th अमेंडमेंट के हिसाब से जो प्रोविंसेस को बहुत हद तक ऑटोनॉमी मिल गई है। अभी बहुत सारी चीज़ों पे प्रोविंशियल जो हुकूमत है वो फेडरल को ब्लेम करती है, फेडरल की बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है, ये इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनको भी एक हद तक ऑटोनॉमी है। एजुकेशन सेक्टर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर से एसोसिएटेड हूँ इसलिए मैं ज़्यादा कंसर्न हूँ, तो आप देखें आपकी 18th अमेंडमेंट के बाद आपके जो फंड्स हैं वो आपके प्रोविंस गवर्नमेंट जो है वो उसके हाथ में है। आपको पॉलिसीज जो हैं जितनी भी एजुकेशन की आपके प्रोविंस के हाथ में है, चेंज तो नजर नहीं आती। 60% से आपका 58% हो गया लिटरेसी रेट। और आपको पता है लिटरेसी रेट की जब हम बात करते हैं तो दिस इज नॉट द एक्चुअल डिजिट, क्योंकि हमारी 1998 वाली जो हमारी सेंसस है उसके हिसाब से जो लिटरेसी की डेफिनेशन है दैट इज एनी पर्सन हु कैन रीड न्यूज़पेपर और मैगजीन और कैन राइट अ सिंपल लेटर। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट आई है, इसमें आपने जो है 2017 में इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया है कि मैथमेटिक्स की जो इनिशियल चीज़ें हैं, काउंटिंग, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसको पता हो। तो अगर इस हिसाब से हम अपना लिटरेसी रेट काउंट कर रहे हैं तो आपको लगता है कि 58% बनेगा, फिर तो हमारा 30% बहुत बड़ी बात है। ये है आपका अवाम आपसे भी खुश नहीं है, अवाम इमरान खान से नहीं है तो आपसे भी खुश नहीं। हमसे अवाम खुश कैसे नहीं हो सकती? मैं आपको एक चीज यहाँ पर आप तहरीक चलाने चल रहे हैं? नहीं, तहरीक हम अवाम ही के लिए केसेस भी हैं, करप्शन भी है अपने उरूज पर है। देखें वो सारी चीजें जज ने कहा है सबसे ज्यादा करप्शन सिंध के अंदर है। देखें वो अभी तक साबित नहीं हुई है, करप्शन अभी तक साबित नहीं हुई है। और इस वक्त अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है तो वो अवामी हुकूक के लिए और अवामी नुमाइंदगी के लिए खड़ी है। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी आशा वारसी साहबा आपकी, फिजा साहबा बड़ी मेहरबानी। अवामी मसाइल कौन हल करेगा? जाहिर बात है सियासत, जमहूरियत, पार्लियामेंट चलनी चाहिए, सिस्टम चलना चाहिए, लेकिन बैरोमीटर अवाम है, अवामी मसाइल हैं, किस तरह हल हों। सभी गवर्नमेंट से कंप्रोमाइज करती हैं इक्तदार और कुर्सी के लिए, इक्तदार में आकर अवाम को रिलीफ नहीं मिलता। फिर तहरीकें इमरान खान के खिलाफ, मीसा के मईशियत की बात करते हैं, हर कोई अपनी पार्टी को देता है, जाती मुफाद, अवामी मुफादात कहां हैं? इस मुल्क ने, पाकिस्तान ने हमें क्या क्या दिया है, जब हम अपने आप से यह सवाल करें कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।